واجب الاحترام سید سادات کرام منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام شعراء اعظام مداح خیر الانام اور میرے پیارے پیارے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تشبه بقومه فهو منهم، أو كما قال۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماں گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، آج تو دارے تمنا یا شہ جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ بارک وسلم، مقبل والعلم والحلم والحکم وعلیہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں اور اس پرفتن دور میں بریلوی سنی مسلمان پیدا فرمایا۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا،
जभी तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं कि लहद में इश्क शहे रूह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और जब हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामी का बात करते हैं, यूं अर्ज करते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तुझसे दर दर से सक, उस सक से है निस्बत मुझको, हस्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरे गले में है दूर का डोरा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। और किसी आशिक सादिक ने क्या कहा है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। बेशक बेशक। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। बेशक बेशक। ऐ मेरे मुरीद तो डर मत। इसका मतलब क्या है? मुरीदी, मुरीदी का मतलब मेरा मुरीद, ला का मतलब नहीं, तखफ का मतलब खौफ डर। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। असीसो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कफन पे लिख देना नाम लेवा गौसे आजम का। एक मर्तबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत का सर्फ हासिल किया और हदीस पाक का एक जुज़ जो मुसलसल आपके सामने पेश करता चला आ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस के मुताल्लिक हक कहने, आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, अला खबरदार हो जाओ, जो नहीं जानता है जान ले। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं। बेशक बेशक। वला हुम यहज़नून, और न किसी चीज का गम है। बेशक। जो अल्लाह का वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं और किसी चीज का गम नहीं। फिर अल्लाह का वली कौन होता है? इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून,
اللہ اسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اسی کے سر پہ ولایت کا تاج رکھتا ہے، اسی کو اپنا قربیت عطا کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میں نے پرہیزگاری اور متقی کا باتیں بتا چکا ہوں۔ محترم حضرات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، 40 دن تک اس کے عبادتیں، دعائیں، ریاضتیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ، ہماری طرف سے پاک اور ستھری چیز ہے۔ تو لہذا کوئی ناپاک یا ناجائز یا حرام چیز کھانے والا یا بے اللہ سے نہ ڈرنے والا، وہ کبھی اللہ سے اللہ کا قربیت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ ولایت کا تاج نہیں پہنائے گا۔ یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جب گفتگو کریں تو سچ بولیں، جب کھانا کھائیں تو پاکیزہ طیب حلال کھائیں، اور جب کسی کا صحبت اختیار کریں تو نیک بندوں کا صحبت اختیار کریں۔ بے شک۔ اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِهِ فَهُوَ مِنْهُمْ، دنیا میں جو جس کا صحبت اختیار کرے گا، جس قوم کا نقل کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے یاد مناتے ہیں۔ یہ محفل سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، ایسے نوازنے والے آقا ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، بے شک بے شک۔ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے۔ لوگ فضول خرچی میں اپنا مال و دولت لٹاتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا جزا انعام عطا کرے گا، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدے بندے ہیں، اگر کوئی ان کے نام پر کچھ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے یا ان کو یاد کرتا ہے مصیبت میں، تو اس کے مصیبت کو ٹال دینا ان کا ذمہ داری ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مسجد ضیاء ایک ایسا مسجد ہے کہ اس میں 12 دن کا میلاد منایا جاتا ہے، 11 دن کا
غوث اعظم کے 11ویں منائی جاتی ہے، 10 دن کا محرم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ عشق احمد سے جو ہر دم دل کو بہلاتے رہے، لمحہ لمحہ زندگی کا لطف ہو پاتے رہے۔ آنکھ کی راہوں سے میرے، سبحان اللہ، صرف توجہ چاہوں گا کہ آنکھ کی راہوں سے میرے دل میں وہ آتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ کی راہوں سے میرے دل میں وہ آتے رہے، شیشہ دل کو میری وہ خوب چمکاتے رہے۔ سبحان اللہ، وہ مدینہ سے ملی حنیف مجاہد کو چمک، بے شک، وہ مدینہ سے ملی حنیف مجاہد کو چمک، خود بھی چمکے اور عالم کو بھی چمکاتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کل تک آپ کے بچے فلمی ایکٹر کے گائن گا کر اپنے کمر کو مٹکا مٹکا کے چلتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بچے آج نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، ارے بنے کہ نہیں بنے؟ عشاء کے نماز سے لے کر 1 گھنٹہ تو بچوں کا ہی پروگرام چلتا ہے۔ یہ آپ کے ہی تو بچے ہیں، تو لہذا پیارے عشق نبی کے سانچے میں ڈھالنا، دلوں کے اندر میں عشق مصطفیٰ کو پیوست کرنا، یہ اچھے اور سچے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بے شک، یہ اچھے اور سچے لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو لہذا تو عشق احمد میں اپنے دل اور جگر کو گرماؤ، دل کو بہلاؤ، پھر زندگی کے جینے کا مزہ کیا ہے وہ لطف آپ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ خود تو دیتے ہیں، خود تو دیتے ہیں مگر دیتے رہیں گے بالیقین۔ خود تو دیتے ہیں دیتے رہیں گے بالیقین، اپنے دیوانے مریدوں سے بھی دلواتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دیوانے مریدوں سے بھی دلواتے رہے، کر حنیف رضوی حبیبی قادری کی بات کر، کر حنیف رضوی حبیبی قادری کی بات کر، ہے یہی باتیں جو میرے دل کو بہلاتے رہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم کے میلاد منانے والوں، ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنے والوں، اپنے قسمت پہ ناز کرو۔ جس دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت ہم پر پڑ جائے گی، ہم بے مثال ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، سبحان اللہ، ساتھ میں ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے، ساتھ میں بے شمار مریدین بھی چلے گئے۔ چلتے 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 ایک جنگل بیابان پر گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے جو بالکل درار پڑ گیا ہے، دیوار کمزور ہو گیا ہے، صرف اس کا ڈھانچہ باقی ہے۔ تو اس جھوپڑی پر ایک ضعیفہ اور ایک ضعیف، بوڑھا اور بوڑھی، اسی میں اپنے زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ایک تو بیمار ہے بستر عدالت پر، دونوں میاں بیوی دکھ درد کا لمحات گزارتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس جھوپڑ میں جا کے اس گھر کے مالک سے اجازت لے کے آؤ کہ آج کی رات ہم آپ کے یہاں پر مہمان بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات ہم آپ کے یہاں پر مہمان بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو دیکھا شکستہ حال میں سب ڈوبے ہوئے، اجازت طلب کی، بولے ہمارا تو یہی سیوا ہے کہ کوئی مسافر آتے ہیں تو ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس میں کچھ ہوتی ہے تو ہم ان کے مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ آ جاؤ۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں اس جھوپڑ پٹی پر، جھوپڑ والے مکان پر پہنچے، قیام کیا، نہ ان کا کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی مال و زر ہے، گھر کے دیوار میں درار پڑ گئے ہیں، کب گھر کے دیوار یعنی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اب حضور غوث پاک وہاں پہ جیسا ہی قیام کیے تو قریب کے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ حضور غوث پاک جو ہے ہمارے گاؤں کے قریب میں مقیم ہوئے۔ تو عقیدت مند، چاہنے والے، محبت رکھنے والے کبھی خاموش بیٹھتا نہیں، تڑپ جاتا ہے اپنے رہنما، اپنے محسن کو اگر ایسے حالت میں دیکھتا ہے۔ سب گاؤں والے دوڑے دوڑے آئے، حضور گران کی دستگیر روشن نبیر، میرا گھر قریب ہے، آ جاؤ، میرے گھر کی قسمت چمک جائے گی۔ بولے نا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ بڑے بڑے امیر، رئیس سب آئے، التجا کرتے، حضور میرے محل ہے، آ جائیے۔ نہیں، مجھے اسی جھوپڑ میں رہنا ہے، جو فقیری میں مزہ ہے بادشاہی میں نہیں، صرف وہ کہتے نہیں تھے، کر کے دکھلاتے رہے، صرف وہ کہتے نہیں تھے، کر کے دکھلاتے رہے۔ تو اب جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا، تو عقیدت من کا، عقیدت کا جذبہ دیکھیے کہ وہ نذرانہ تحائف سب لے کے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رات بھر کے اندر میں نہ جانے کتنے نذرانہ، کتنے اشرفی، کتنے تحفہ سب آئے حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سارا مال اس جھوپڑ پٹی میں رہنے والے دونوں غریب مفلس لوگوں کو دے کر تہجد کے وقت میں تہجد ادا کر کے پھر اپنا سفر کو روانہ کیا۔ بے شک بے شک۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کہتے ہیں کہ کچھ سال کے بعد میں پھر میرا اس راستے سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ جو میرے والد محترم نے انہیں نوازا تھا، اسی مال کی برکت اتنا کہ وہ گھر یعنی فلا فلا اور ترقی یافتہ نظر آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی پیارے کہ ہم تو اپنے بچے کو لڈو دے سکتے ہیں، ہم تو اپنے بچے کو پتنگ دے سکتے ہیں، ہم تو اپنے بچے کو پھلجھڑی پھڑاکے دے سکتے ہیں، لیکن جس جگہ پر دینے سے محتاجی دور ہوتی ہے، غریبی چلی جاتی ہے، حاجت مند دور ہو جاتی ہے، بندہ یعنی جو ہے بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن اس راستے پہ ہمیں خرچ کرنے کا توجہ ہوتا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
نماز کس پہ فرض ہے؟ مومن پہ فرض ہے نہ منافق پہ فرض ہے؟ لہذا شیطان مومنوں کو نماز سے دور کرتا ہے، اور منافقین جن پہ نماز فرض نہیں، وہ ایسے پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پہ داغ بنا لیتے. شیطان ان کو پڑھوا کے تھکاتا ہے، اور جانتا ہے کہ اگر مومن ایک سجدہ کر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. اسی طریقے سے کہ جس راستے پر خرچ کرنے سے اللہ برکت عطا کرتا ہے، تو شیطان ایسے راستے پر خرچ کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ہاں، بنی اسرائیل کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا بندہ تھا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا اس کو نہیں ملتی تھی. پیٹ بھر کے کبھی کھانا وہ کھا نہیں پاتا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا، حضور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کوہ طور پر جا کے کہو کہ کم سے کم تو مجھے ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس بندے کا عرضی رکھی کہ اے مولا، تیرا ایک بندہ راستے میں ملا اور وہ گریہ داری کر رہا تھا کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہی ہے، ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے دے دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ سنو، اس کی عمر 100 سال کی ہے، روزی یعنی 60 سال کی. عمر کتنا ہے؟ 100 سال. تقدیر میں روزی کتنا لکھا ہے؟ 60 سال. اگر پیٹ بھر کے کھائے گا 60 سال میں سب ختم. 40 سال اس کو بھوکا رہنا پڑے گا. تو لہذا اسی لیے اسی کے رزق سے ہم تھوڑا کٹوتی کر کے 40 سال جو بھوکا رہنے کا لمحات ہے اس میں بھوکا نہ رہے، اس میں بھی اس کو روزی ملتی رہے. تو اس کے لیے اس کو 3 روٹی کھا کر پیٹ بھرتا ہے تو اس کو 2 روٹی کا روزی دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے آ کر کہہ دیے، بولے تیرا 100 سال کا عمر ہے تو 60 سال کا روزی ہے، اور 40 سال میں روزی نہیں ہے، تو اگر تو پیٹ بھر کے کھا لے گا 40 سال کیسے بچے گا تو؟ اسی لیے تجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا ہے، کام چلانے کے لیے تجھے رزق ملتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہے اللہ کے پیغمبر، کل پھر میرا عرضی اللہ کے بارگاہ میں لگا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا پیغام یعنی بات پہنچا دینا کہ میرا 60 سال کا روزی ایک ساتھ میں دے دو، میں پیٹ بھر کے کھا لوں. اس کے بعد میں اگر میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں کبھی شکوہ کروں گا نہیں، یہ میرے ذمہ داری پر ہے. میں کبھی شکوہ نہیں کروں گا کہ میرا رب نے مجھے کھلایا نہیں. جو 60 سال کا رزق ہے ایک ساتھ مجھے دے دو اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں، لیکن مجھے پیٹ بھر کے ایک دن کھانا ہے. دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کیے، عرضی پیش کر دی کہ مولا تیرا وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے 60 سال کا روزی جو ہے ایک ساتھ اتار دیا جائے اور میں ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں، پھر میں تکلیف میں آؤں گا تو میں شکوہ نہیں کروں گا کہ میرے رب نے مجھے کھلایا نہیں، کہ پلایا نہیں، کہ میرے رب نے مجھے یعنی نگہبانی میں نہیں کی. نہ ایسا وہ کہہ رہا ہے نہ جاؤ، کل سویرے اس کے سارا تقدیر کا رزق اس کے گھر تک پہنچ جائے گا. فرشتوں کو حکم دیا گیا، فرشتے اس کے 60 سال کا روزی جو تھا اب سب اس کے گھر پہ ملے دیے.
गेहूं है, चावल है, दाल है, न जाने जो भी मतलब कि खाने का सामान जो भी जिसके उसको जो जरूरत पेश थी, सब के सब उसके घर पे, यानी 60 साल का रोजी उसके दरवाजे पर फरिश्ते उड़ल कर आ गए। तो उसने एक भटियार को बुलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसने एक भटियार को बुलाया, ये एक भटियार ने उसने भटियारों को बुलाया कि ये जितना खाना है सब एक साथ पका दो, सुभान अल्लाह। अब कई देर लग गई, खाना पकाए गए। अब उसने क्या किया, बोले कि इतना सारा मैं तो अकेला खा नहीं सकता, तो लिहाजा उसने सारे रिश्तेदार, अमीर, गरीब, पड़ोसी सबको कहा कि भाई मेरे घर पे लंगर है। लंगर का मतलब जो आए वो खाए, कंकुतरी वाला नहीं कि तू आएगा तू आएगा तू आएगा, चेहरा देखकर कि कौन मतलब कि जो है लाग ज्यादा दिखाएगा उसी को दो घर भर के। आज दस्तूर हो गया है खाना खिलाने का, जब हमने ले लिया तो फिर क्या मतलब की जो है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब किसी के घर मेहमान जाता है वो अपना तकदीर का खाना लेके जाता है। अरे बोलिए, तकदीर का लेके जाता है कि नहीं? अब इस हदीस में सुनो, उसने सारा खाना पकाया, यही वजह है कि हजरत गौसे पाक के बारगाह में लंगरें चलती थी। अरे चलती थी कि नहीं चलती थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में लंगरें चलती थी, गरीब नवाज के बारगाह में आज भी लंगरें बटती है। छोटी देख बड़ी देख होती है कि नहीं, खाना पकता है कि नहीं पकता है? यूं क्योंकि बुजुर्गाने दीन अल्लाह के नेक बंदे खुद मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे 55 साला उम्र के अंदर में मैंने इबादत किया, रियादत किया, मैंने बहुत सारे नेक अमल किए, लेकिन मुझे जो अमल का फायदा ज्यादा मिला है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि मैं 55 साल जिंदगी का मेरा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। मैं 55 साल में मैंने इबादत और रियादत किया, जंगल बयाबान में घूमकर, यानी जो है रातों रात इबादत किया। 6-6 महीने तक बगैर खाए पिए मैंने रोजा रखा। एक रात में एक खत्म तहज्जुद से लेके फजर की नमाज तक एक खत्म मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है। बेशक बेशक। लेकिन जिसमें सवाब ज्यादा मैंने पाया वो कोई अमल नहीं, वो गरीबों को खिलाने में है, भूखों को खाना खिलाने में। इतना सवाब अल्लाह मुझे अता किया है, कोई इबादत और रियादत में इतना सवाब मैंने देखा ही नहीं। बेशक। यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन अपने खानकाह में लंगर लुटाते थे। तो अब सारे भटियार को लगा दिया, सारे खाना पका दिया गया। अब लंगर दावतें आम कर दिया, पेट भर भर के खाओ। इस उर्स मुबारक का मंजर क्या खूब सुहाना लगता है। जिस शख्स को देखो आज के दिन खाजा का दीवाना लगता है। ऐ मैं कसो आओ जाम पियो, जी भर के पियो और खूब पियो। अजमेरी सुराही है जिसमें बगदादी मैं खाना लगता है। सब आओ खाओ। उसने भी पेट भर के खाया, सारे लोगों को खिलाया। मामला खत्म। फिर फजर के नमाज के बाद फजर के वक्त जब अपना दरवाजा खोला तो देखा कि सारा का सारा माल फिर आके किसी ने रख दिया है। फिर सारा माल, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसने, मेरे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा को, बनी इस्राइल मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो वाकया बताते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक वक्त का खाना तो उसको पेट भर के मुयस्सर नहीं था। जब उसके तकदीर के खाना उसे मिल गई है, देखो वो कैसे लोगों को खिलाता है। अब
اب دوسرے دن بھی بھٹیار کو بلایا، سارا کھانا پکاؤ، سارا کھانا پکایا گیا، سب کو کھلا دیا. ہاں یعنی تو پھر تیسرے دن صبح دیکھتا ہے پھر ویسا ہی کہ ویسا کھانا موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک اس نے یہ عمل جاری رکھا تب تک اس کے روزی میں برکت ہوتے چلے گئے، برکت ہوتے چلے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں خود موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے مولا، ارے اس کے 60 سال کا کھانا تو سب کو کھلا دیا، اب پھر آج کھلاتا ہے کل اس کے دروازے پہ گھر پہ موجود، آج کھلاتا ہے کل اس کے دروازے پر موجود. مولا یہ تیرا مطلب کہ جو ہے قدرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے، جب کوئی مہمان بن کے کسی کے گھر جاتا ہے اپنے تقدیر کا کھانا لے کے جاتا ہے، تو جب اس نے اپنے تقدیر کا کھانا سب کو کھلایا، سب کے تقدیر کے کھانا اس کے تقدیر میں آ گئے. جب تک وہ ایسا عمل کرتا رہے گا کبھی وہ بھوکا رہے گا نہیں، پیٹ بھر کے خود کھاتا رہے گا، دوسروں کو کھلاتا رہے گا. تو مسلمانوں، جب سے ہم نے مخالف شروع کر دیا وکیل ہو گئے. وکیل سمجھتے ہیں کنجوس، آپ تو اشارہ سمجھتے ہوں گے. کبھی 20 سال ہو گئے، 20 سال کتنے سال اس مسجد زیرہ میں 20 سال ہو گئے، صبح شام مدرسہ پڑھتے ہیں بچے، یعنی جو ہے 150 سے لے کے یعنی جو ہے 250 تک بچے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آج تک کسی نے مدرسے کے بچے کو دعوت کیا نہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کا بچہ اپنے گھر سے نکل کے جاتا ہے فرشتے اس کے پیر کے تلے اپنا پر بچھاتے ہیں. اب جب وہ کسی کے گھر پہ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی جائیں گے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بہت سارے ہیں لیکن سنی مدرسہ، سبحان اللہ، سنی مدرسہ کے بچے، ایمان والے مدرسہ کے بچے جب کسی قبرستان سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ صرف ان کے گزرنے کے، ان کے قدموں کے برکت کے صدقے میں قبرستان کے مردے کے 40 دن تک عذاب اٹھوا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سود خوری ہمارے اندر میں، یتیموں غریبوں کا مال کھانا ہمارے اندر میں. سب تو یتیم کا کھا کھا کے 2 سال میں زکوٰۃ خیرات صدقات کون نہیں کھایا ہوگا؟ کون نہیں کھایا ہوگا؟ لائن لگا لگا کر، نام لکھا لکھا کر ایش و عشرت میں مبتلا ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ جب 40 دن تک ایک لقمہ کھانے سے اللہ عبادت نہیں قبول کرے، 2 سال تک پورا خون اور پورا یعنی جو ہے پیٹ کوٹا بڑھا لیا، تو پھر اس کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، نہ سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے مسلمانوں ہم، پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں. تو لہٰذا محترم حضرات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس نے اپنا رزق کو دوسرے کو کھلایا، ان کے تقدیر کا رزق ان کے پاس میں آ گیا. اسی طرح نظر و نیاز لنگر کا سلسلہ اگر جاری رکھے گا تو کبھی وہ بھوکا رہے گا نہیں. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسندیدہ عمل ہے. تو لہذا بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے روزی میں برکت عطا کرتا رہے گا. لیکن ہر صدی پر، ہر دور میں نیک کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بد عقیدہ اپنے گروہ، اپنے جماعت کو تیار کر کے نکلتا گیا. ہاں بس 2 واقعہ پیش کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے غوث اعظم کا فرمان سماعت کر لیجئے.
میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام لینے والا، میرا چاہنے والا، میرا نیاز مند، میرا عقیدت مند، میرا مرید، میرا خلیفہ اگر پورب میں ہوتا ہے، میں پچھم میں ہوتا ہوں، اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہونے والا ہوتا ہے نا، عیب سمجھتے کہ نہیں، عیب ظاہر ہونے والا ہوتا ہے تو میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہوں، عیب پوشی کرتا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ بے شک۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ استاد محترم حضرت شیخ حماد، جب کبھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کے خانقاہ میں آتے، شہد کی مکھی کیسے بھن بھن ہوتی ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مد مکھی بولتی کیسے؟ وہ درود پڑتی ہے، بھن 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 کی آواز، بھن بھنات کی آواز آتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے استاد حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں جب جاتے تو ایسا ہی مکھی کی آواز سنتے۔ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا اپنے استاد سے، میرے استاد محترم میں جب تمہارے خانقاہ میں آتا ہوں یہ مکھی کی بنبناہٹ کی آواز کیسے آتی ہے؟ تو حضرت شیخ حماد کہتے ہیں کہ میں اپنے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے روح کو حاضر کرتا ہوں اور ان کے تقدیر کا پنہ پلٹتا ہوں، دیکھتا ہوں سب میرے مرید کے روح میرے خانقاہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ ان کی گھومنے کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور میں ان کے عرش اعظم پر جو لوح محفوظ پر جو ان کے تقدیر کا کتاب لکھا گیا ہے، رجسٹر ہے، اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، اور میرا مرید کا تقدیر میں اگر کہیں گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے کہ میرا مرید ہونے کے بعد اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو پھر میں اس پر نظر جلالی ڈالتا ہوں، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ میرا سلسلے میں میرا دامن کو پکڑنے والا اگر میرا مرید ہو کر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو جینے کی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے میں سارے مریدوں کا روح کو اکٹھا کرتا ہوں، وہ یہاں پر یعنی طواف کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، یہ ان کے گھومنے کی بنبناہٹ کی آواز ہے، اور میں ان کے تقدیر کا پنہ پلٹتا ہوں۔ پلٹنے کے بعد میں اگر کوئی گناہ کبیرہ نظر آتا ہے تو میں ان پر نظر جلالی ڈالتا ہوں، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے مرید کے لوح محفوظ پر ان کے تقدیر کا کتاب پڑھتا ہوں، جب وہ تقدیر میں کوئی گناہ کبیرہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو میں اس پر نظر جلالی نہیں ڈالتا، اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، مولا یہ میرا مرید ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا عقیدت مند ہے، تو ہی تو وعدہ کیا ہے جب میں کھانا نہیں کھاتا تھا قسم دے کے کھلاتا تھا، اب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تب اس کو موت آئے گی، اور اے مولا اب اس پر جو حقیقت میں جو گناہ کرنے والا ہے تو اس گناہوں کو خواب کے ذریعے بدل دے۔ تو میرا مرید جو گناہ کرنے والا ہوگا ظاہری وہ گناہ کر نہیں پائے گا، بستر پہ سوئے گا، خواب دیکھے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، وہ خواب دیکھ لیا تو اس کے تقدیر میں جو گناہ لکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے غوث اعظم کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی ولی دیا ہے تو غوث اعظم جیسا ولی دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں سنو میں بتاتا ہوں،
سردی کا موسم ہے، کڑکی کا سردی پڑی، پانی کو تھوڑے دیر کے لیے ہاتھ میں رکھو تو برف جم جائے، اتنا سردی کا موسم۔ ایک نوجوان حضور غوث اعظم کا عقیدت مند تھا، جوان تھا، ابھی شادی نہیں کیا تھا۔ جب شادی نہیں کیا، سردی کے موسم پر عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا سے فارغ ہو گیا، جب بستر پہ گیا، سو گیا، گہری نیند میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت عورت اس کے سامنے آئی اور اس نے یعنی جو ہے اس سے منہ کالا کر دیا۔ اللہ، خواب میں، حقیقت میں نہیں، خواب میں اس کے ساتھ میں گناہ کر لیا۔ اللہ، نیند کھلی، دیکھا کہ بستر میں کپڑے خراب ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ سردی کا موسم ہے، کرے تو کیا کرے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں ناپاکی انسان رہے گا تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو وہ غوث اعظم کا چاہنے والا تھا، فوراً گیا، اس نے آؤ نہ دیکھا، تاؤ نہ دیکھا، سردی نہ دیکھا، بلکہ نبی کا شریعت دیکھا اور گیا، جا کے غسل کر لیا، نہایا، ناپاکی دور کی، پھر کچھ ذکر اذکار کیا، نفل نماز پڑھی، پھر سو گیا۔ سونے کے بعد میں پھر خواب میں ایک خوبصورت لڑکی اس کو نظر آئی، پھر اس کے ساتھ میں منہ کالا کر لیا، خواب میں گناہ کر لیا اس کے ساتھ میں۔ پھر نیند کھلا تو دیکھا کہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہے کون؟ غوث اعظم کا چاہنے والا۔ بستر پہ گیا، یعنی جو ہے پھر بستر سے اٹھا، غسل خانہ پہ گیا، غسل کیا۔ اسی طریقے سے ایک ہی رات کے اندر میں 70 مرتبہ وہ ناپاک ہوا، 70 مرتبہ وہ غسل کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ایک مرتبہ بھی اگر ناپاک ہو گئے کسی طریقے سے، اور اتنا ہم لوگ منحوس ہو گئے معاذ اللہ، اگر محلے میں کبھی کوئی انتقال کر جاتا ہے، جنازے میں آتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور 2-4 آدمی آتے جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں، پھر کندھے میں اگر اس کو پوچھتے ارے بھائی جنازہ پڑھانا، ارے ناپاکی میں تھا، پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی؟ ناپاکی میں اس جو نبی کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے پیارا، تو نے ناپاکی میں کندھا دے دیا اس کو؟ اگر تجھے موت آ جائے تو؟ ابھی آپ نے دیکھا نا، اسی گجرات میں کہیں پل ٹوٹی ہے، کتنے لوگ مر گئے، اچانک موت اچانک آتی ہے، ارے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے لوگ مر گئے، اگر اس میں کوئی مسلمان اگر ناپاک مر گیا ہو تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ ارے بولیے۔ اسی لیے ہمیشہ پاکی میں رہا کرو، جب موت آ جائے تو روح پاک جگہ میں جائے۔ اگر روح ناپاک ہے تو حضرت آدم علیہ السلام جب گندم کے دانہ کھا لیے تو پیٹ میں گرانی ہوئی، مروڑ شروع ہو گیا، جنت میں گھومنے لگے، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو آدم سے پریشانی کا عالم کیا ہے؟ نہ حاجت ہو رہی ہے، حاجت پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، اب حاجت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت ہے، جنت پاک ہے، اس میں ناپاکی کا کوئی گنجائش ہی نہیں، تو لہٰذا اگر ناپاکی کرنا ہے تو جاؤ جنت سے دنیا میں آؤ۔ تو آدم علیہ السلام جنت سے جو آئے نا دنیا میں، ناپاکی کرنے کے لیے آئے، اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ تو اب اگر ہم آدم کی اولاد اگر ناپاک رہے تو پھر جنت میں جائے گی کیسے؟ ذرا سوچ لے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہے تو سلامت والا۔ تو اب وہ نوجوان کو ایک رات کے اندر میں 70 مرتبہ غسل فرض ہوا، اور وہ یعنی جو ہے عقیدت مند تھا، مومن تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، رسول اعظم کے شریعت پہ چلنے والا تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یعنی جو ہے ایک بار نہا رہا ہوں کہ 70 بار نہا، اس نے 70 مرتبہ اس نے غسل کیا۔ فجر کی نماز بغداد کے جامع مسجد پہنچا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء اور فجر میں ہمیشہ درس دیا کرتے تھے، تو اب درس دیے، ملاقات ہوئی، لوگ قدم پوشی کرنے لگے اور یہ اپنا ہاتھ جوڑ کے گریہ جاری کرنے لگا، حضور کل رات کو میرے ساتھ میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حادثہ ہوا؟
نہ حادثہ ہے کہ میں عشاء کے نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھا کے جب سو گیا آدھی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت لڑکی میرے سامنے آئی اور میں اس کے ساتھ میں مطلب کہ جو گناہ کر بیٹھا. اللہ اکبر. نہ پھر کیا ہوا، نہ میں گیا غسل کیا، کچھ ذکر اذکار کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں پھر میں نے سو گیا. رات لمبی تھی، ابھی سو گیا تو پھر سویا تو پھر دوسری اسی طریقے سے ایک حسین خوبصورت لڑکی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کے ساتھ میں گناہ کر لیا. اللہ اکبر. کتنے بار؟ 70 مرتبہ ایسا حال ہوا میرے ساتھ میں. تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف. سبحان اللہ. اے میرا مرید، اے میرا چاہنے والا، خوف نہ کر. تو میرا عقیدت مند میرا مرید ہے نا. کل میں نے تیرے تقدیر کا پنا پلٹتے پلٹتے تیرے تقدیر کا پنا مجھے نظر آئی کہ میرا فلاں محلے کا مرید جو ہے اب وہ کسی زندگی میں پوری زندگی میں 70 مرتبہ غیر عورتوں کے ساتھ میں منہ کالا کرے گا، گناہ کرے گا. میں نے اللہ کے بارگاہ میں تیرے لیے دعا کیا، مولا یہ میرا مرید ہے، اگر گناہ کرے گا تو کل جہنم میں جائے گا، تو لہذا اس کے گناہوں کو آسانی کر دے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو جو تقدیر میں لکھا گیا تھا خواب میں کروا کے بدل دیا ہے. سبحان اللہ. تو خواب میں تیرے ساتھ میں ایسا معاملہ، اگر خواب میں ہو جائے تھوڑا کوئی گناہ لگتا ہے. ابھی میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوں، کیا بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، کوئی مفتی مجھے تھوڑا فتوا دے گا؟ اگر منہ سے آواز نکلی، کوئی ایسا شریعت کا خلاف بات ہوئی تو تب تو مفتی کہے گا مولانا صاحب تم نے یہ جملہ بول دیا، توبہ تم پر لازم ہے. ابھی میں کچھ بولا ہی نہیں. تو اسی طریقے سے وہ خواب میں سویا ہے، خواب میں ہوا ہے، حقیقت میں ہو تب تو گناہ لکھا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے غوثیت اور ان کی مقبولیت کے صدقے میں غوث اعظم کے چاہنے والے کے گناہوں کو خواب میں بدل دیا، خواب میں بدل دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں اور کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم جس کے صحبت کو دنیا میں اپناؤ گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا. پیارے غوث اعظم کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کو گزار لو. کل قیامت کے دن جب میرے غوث اعظم دولہا بن کے جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے باراتی ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک بہت ایمان بچانے والی بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. بالکل سنجیدگی کے ساتھ میں دنیا کے خیال کو آپ دل سے نکال دو. بس میرے غوث اعظم کا اس واقعات کو محبت کے ساتھ سن لو. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال ہوئی. اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ اب ولایت کا اعلان کر دو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ اب ولایت کا اعلان کر دو. تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، تمام اللہ کے ولی کے کندھے پر میرا قدم. اب جو ولی قبل تھے بعد ہوئے جو ہوں گے سب نے رکھ لیا. کچھ ایسے جماعت والے غوث اعظم سے دشمنی رکھنے والے، ولی سے لوگوں کو دور کرنے والے کو یہ اعلان کھٹکنے لگا. بولے کہ ہمارا مشن تو ناکام ہو گیا. ہم لوگوں کو ولی سے دور کرانے میں لگے ہیں. اب اعلان کر کے اپنا قریب بلوا رہا ہے. جس طریقے سے نبی کے زمانے میں مسجد زرار میں نبی کے دشمن منافقوں نے مشورہ کیا تھا، اسی طرح بغداد میں بھی غوث اعظم کے دشمنوں نے مشورہ کیا. ہاں سنیو سنو، قادریو سن لو.
میرے غوث اعظم کے بغاوت میں جو رہتا ہے جیتے جی اسے موت آ جاتی ہے. یاد رکھنا کبھی بھی غوث اعظم سے یا غوث اعظم کے مسلک سے یا ان کے چاہنے والوں سے کبھی بغاوت نہیں کرنا. اگر بھولے بھٹکے کر گئے ہو انجانے میں یا جانے میں توبہ کر کے محبت کرنے والے بن جاؤ. جیتے جی مر جاؤ گے. ایسا مار مارے گا خدا پتہ نہیں چلے گا. دفتر پہ دفتر دفتر پہ دفتر دفتر پہ دفتر بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ. الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی سی ٹی اسکیننگ سب نارمل آئے گا لیکن تم سکون نہیں ملے گی. جو میرے غوث اعظم کا مارا ہے. تو اب کچھ جماعت والوں نے مشورہ کیا کہ یہ عبد القادر ولایت کا اعلان کر دیا ہے. ٹھوکر مارتا ہے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. ایک نگاہ ولایت ڈالتا ہے تو بیماروں کو شفا کر دیتا ہے. اب ہمارا مشن آگے بڑھنا چاہیے. اب یعنی اللہ کے ولی سے لوگوں کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غوث اعظم کا مذاق اڑایا جائے. استغفر اللہ. وہ لوگ کہہ رہے کون کہہ رہا تھا؟ غوث اعظم کے دشمن. مشورہ کیا بغداد میں. کیسا مذاق؟ نہ کل سویرے غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک جنازہ لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ حضور غوث پاک تو کہیں گے کہ جنازہ کی نماز پڑھاؤ. جب جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی تو ٹھیک جب غوث پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریں گے. کتنے بار اللہ اکبر کیا جاتا ہے جنازے میں؟ ارے بولے کتنے بار جنازے میں اللہ اکبر ہوتی ہے؟ تکبیر چار بار ہوتی ہے. تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار اللہ اکبر کریں گے تو اب جنازے میں جو مردہ رہے گا وہ تو مردہ نہیں زندہ ہے. خالی مذاق اڑانے کے لیے مذاق کرو گے. تم اللہ کے ولی سے مذاق کرو گے ٹھٹا کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی کرتا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کا چیلنج ہے ولیوں کے دشمنوں پر. تو لہذا ابھی 3 تکبیر پڑھیں گے تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جو نقلی مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. سبھی کریں گے ٹھٹا کریں گے مذاق کریں گے. اے عبد القادر یہ کیا ہوا تمہیں پتا نہیں یہ زندہ تھا تم نے اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے غوث پاک کو علم کی باتیں بتاؤ گے. میرا غوث پاک جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو سیب کے باغیچہ پر سیب کے گچھے پہ اگر سانپ ہے زہریلا سانپ اپنے امی کو بچانے کے لیے جو ہے پیٹ کے اندر میں ذکر الہی شروع کر دیتا ہے. اس غوث اعظم سے تم ٹھٹا کرو گے. اس غوث اعظم کے ماننے والوں کا تم مذاق اڑاؤ گے. زندگی مر جاؤ گے. یاد رکھو چاہے کتنا بڑا عبادت گزار ہو جاؤ غوث اعظم کے چاہنے والے سے اگر تم نے بغاوت رکھی کبھی چہرے میں نور نہیں. تمہارا چہرہ انگور کی طرح نظر آئے گا اور بیوی بھی تمہارے چہرے کو دیکھ کر تھوکنے کے لیے تیار ہے. ہاں وقت ہو چکا ہے. بس جلدی سے سمٹ کر میں اپنے گفتگو ختم کروں گا. درود پاک پڑھی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم. تو مشورہ کیا گیا تو اب اس میں ایک مشورہ ہوا تھا بھائی جنازے میں سوئے گا کون مردہ بنے گا کون. سب سے بڑا خڑوس ایک غوث اعظم کا دشمن تھا. اس نے کہا کہ میرا ہی بیٹا کو مطلب کی جو تیار کرتا ہوں. جب دیکھو تب تبلیغ دین کرتا ہے جیسا کہ آج کل مطلب کی جو ہے یعنی مسجد جب دیکھو تب مولانا کھڑا ہو جاتا ہے. جب دیکھو تب. جب میرا غوث لوگوں کو نصیحت کی باتیں کیا میں غوث کا ٹکڑا کھانے والا. ہاں کہ جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا اہل سنت کا وہی شیر بور ہو جائے.
میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. اب تیار کر کے لے کے آئے جنازہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں. حضور ایک میت آئی ہے, نماز جنازہ پڑھ دیجئے. حضور غوث پاک خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اور سے پڑھا لو, اس کا جنازہ میں نہیں پڑھتا. بولے حضور آپ اگر اس کے جنازہ پڑھ دو تو قبر اس کا بہتر ہو جائے گا. بولے دوسرے سے پڑھا لو, میں نہیں پڑھتا. 3 بار میرے غوث اعظم نے منع کیا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھنے والا, میں نہیں پڑھوں گا, کسی اور سے پڑھا لو نا بھائی. بولے نا 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 آپ پڑھا دیجیے. اچھا اگر کہتے ہو تو چلو پڑھا ہی دوں گا, کہتے ہو تو اصرار کرتے ہو, گریہ جاری کرتے ہو تو پڑھا دوں گا, لیکن انجام اس کا انجام تم سمجھ لینا. اتنا بھی میرے غوث اعظم نے خلاصہ کیا, وہ آنکھ کے اندھے پتھر دل والے کیا سمجھے اولیاء کی حقیقت کو. جب گھیٹی اٹکے 12 سال تک جب اولاد نہیں ہو تو 12 سال تک اولاد نہ ہو تو خواجہ کا چھٹی ہر مہینے چھٹی بھرے, ہر مہینے چھٹی بھرے. جب اولاد پیدا ہو جائے نا پھر اسی غریب نواز کا بغاوت کرنے والوں میں ہو جائے. ہاں میں نے اپنے نظروں سے 20 سال کے اندر میں کتنے ایسے کو دیکھا ہوں, اور کتنے بھی ابھی مطلب کہ جو ہے یعنی بزرگوں کے بارگاہ پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہوں گے. کوئی میرا دادر جاتا ہوگا تو کوئی مطلب کہ کہاں کہاں جاتا ہوگا. لیکن عقیدے رکھو, میرا غوث جس مسلک کا اس کو نہیں مانتے, میرا آتار کا جو مسلک اس کو نہیں مانتے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرور جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا اللہ والے بھی یعنی جو ہے اس کا کام جلدی کرتے ہیں, تاکہ کل قیامت کا دن خدا پوچھے جب تو گیا تھا اس کے بارگاہ میں, وہ تیرا کام بنایا تو پھر اس کو مانا کیوں نہیں. ڈبل کیس ہونے خیر. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ بھائی دوسرے سے پڑھوا لو, ماننے کے لیے تیار نہیں. گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نیت کی, نماز جنازہ کی, 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دعا اس میت کے لیے. میت کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولیے میت کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو. میرے غوث پاک نے کہا دعا اس میت کے لیے, کیونکہ یہ نفل گزار ایسے ہر روز 200 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اللہ کا اتنا قریب کھانا نہ کھائے تو اللہ قسم دے کے کھلائے. اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. تو میرے غوث اعظم نے مصلی پہ کھڑے ہو کر میت کی دعا کی, دعا اس میت کے لیے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک وجل ثناؤک. اللہ اکبر. درود ابراہیم پڑھی گئی. اللہ اکبر. کتنے تکبیر ہو گئے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے اب وہ رہے گا تب تو اٹھے گا, جیتے جی تو نے مار دیا, بزرگوں کے دشمنی میں لگا کر, بغاوت میں لگا کر, اولیاء کا غدار بنایا تو نے. یہ بچے کو بگاڑنا اور سنوارنا ماں باپ کا ہی حق ہوتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تم نے اولیاء کی صحبت عطا کی ہوتی, محبت عطا کی ہوتی تو وہ مرتا نہیں, تم نے تو جیتے جی اس کو مارا, غوث اعظم کے غدار بنا دیا, جنازے پہ سلا دیا. میرے غوث اعظم کہتے ہیں کہ انجام برا ہونے والا, پھر بھی تم نے مانا نہیں. جو یہودی اور سعودی دانات تو ناز کرتا تھا وہ سب بیکار ہو گئے. ارے اٹھتا کیوں نہیں, اٹھتا کیوں نہیں؟ حضور غوث پاک نے کہا اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دیکھتا ہے تو جیتے جی مردہ. کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے نیازوں سے الجھے، مزاروں سے الجھے، چادر سے الجھے، نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. ہے ان کی عجب کھانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو غوث اعظم کے زمانے میں بھی بغاوت کرنے والے، ولی سے دور کرنے والوں نے جب کوشش کی، لیکن غوث اعظم کے بغاوت کرنے والے اپنے اولادوں کو جیتے جی مار ڈالا. آج بھی وہی بغاوت کرنے والوں کی جماعت کی مشن گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم رہی ہے. لہذا ان کے چہرے سے پہچان کیجئے کہ غوث اعظم کا دیوانہ کون ہے، غوث اعظم کا یعنی جو ہے چاہنے والا کون ہے، اور غوث اعظم سے ہمیں دور کرنے والا کون ہے. اگر تم نے اپنے اولادوں کو ان کی پہچان نہ بتائی، اگر تمہارے اولاد غوث اعظم کے غداروں سے دوستی کیا، ان کے ساتھ میں رہ کے غوث اعظم کی بغاوت میں لگ گئے، جیتے جی تم نے اپنے اولادوں کو مار دیا. تو لہذا پیارے یہی پیغام ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں بتائی جاتی ہے. لہذا محترم حضرات، آپ اپنے اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارے اولاد کوئی غوث اعظم رسول اعظم کا غدار نہیں. جب میلاد النبی آتا ہے تو ہاتھ میں نبی کا جھنڈا لے کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اور جب غوث اعظم کا مبارک مہینہ آتا ہے تو یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، اور یعنی جو ہے غوث اعظم کا منقبت بڑھتا ہے. پتہ کیا چلا؟ یہی اولاد کے صدقے میں تمہارا بھی بیڑا پار ہونے والا ہے. یہی اولاد کے صدقے میں تمہارا بیڑا پار ہونے والا ہے. اسی لیے پیارے اپنے بچوں کو اچھے ماحول کے ساتھوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا من تشبہ بقومہ فہو منہم، کہ جو جس قوم کا نقل کرے گا، جو جس قوم سے محبت کرے گا، جو جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا کے کل مومنین کو رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک سے سچے و پکی محبت عطا فرمائے، نبی کے محبت میں جینے اور نبی کے محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش، خطا، غلطیاں ہو گئی ہو، مولا کرام الکاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے حق کہنے سے بڑھ کے عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.